बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। तो काफ़ी दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, ना ही कोई बात आ रही थी, तो मैंने सोचा आप सब मेरे बारे में सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ और क्यों नहीं आता कैमरे के सामने। तो आज यही जानेंगे कि मैं किधर था। तो मैं गया था कि सऊदी अरब, और सऊदी अरब मैंने करना था उम्रा, और उम्रे की नीयत से मैं गया और मेरे साथ मेरे घर वाले भी गए, जिनमें मेरे वालिद और मेरी वालदा और मेरे साथ मेरे भाई, साथ हमारे मेरे मामू और मेरी नानू। वहाँ पे हम सब गए और खुशी से गए, क्योंकि उस दिन हमने वो चीज़ देखनी थी जो हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि हम भी उस जगह पे जाएं और उससे देखें। सब ने सुना होगा बचपन में कि एक अल्लाह का घर है और जिसे खाना काबा कहा जाता है। तो उस दिन मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि आज मैं अल्लाह के घर में जा रहा हूँ। तो अल्लाह का करम है और शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ने अपने घर बुलाया। वहाँ पे जब मैं गया और मैंने जब देखा अल्लाह के घर को, एक कैफियत तारी हो गई जो आप सबको अल्फाजों में नहीं बयां कर सकता। लेकिन ये आप सबको तभी पता लगेगा जब अल्लाह ताला आपको अपने घर बुलाएगा और अपना घर दिखाएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको भी अपना घर दिखाए, और जिस तरह मैंने देखा है इस तरह आप भी देखें। मैं चंद अल्फाज बोलना चाहूँगा कि जो सुकून अल्लाह के घर था वो किसी भी दुनिया के कोने पे आपको नहीं आ सकता। मैं अपने घर आ गया हूँ और मुझे अभी तक भी याद आता है, और मेरे दिल के अंदर अब ज़्यादा जो है तलब बढ़ गई है कि मैं फिर जाऊँ। तो जो एक दफ़ा चला जाता है ना ही उसका वापस आने को दिल करता है और ना ही उसका फिर दिल लगता है। तो अब आप सब मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह फिर मुझे अपने घर बुलाए और मैं फिर जाऊँ और मेरे घर वाले भी मेरे साथ हों। क्योंकि जब मेरे घर वाले साथ थे तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो आप भी अपने घर वालों के साथ जाएं, अल्लाह आपको अपने घर बुलाए। वहाँ पे पैसे अल्लाह की अहमियत नहीं, वहाँ पे दिल की अहमियत है। जिसका दिल साफ होगा वही जा सकेगा वहाँ पे। जिसके दिल में ख्वाहिश नहीं, ना ही वो ख्वाहिश रखता है और ना ही ख्वाहिश है, तो वो नहीं जा सकता। पैसे वाले बड़े बैठे हैं, वो नहीं जा सकते अपनी मर्ज़ी से। सिर्फ अल्लाह बुलाए तो अल्लाह की मर्ज़ी से बंदा जा सकता है, और वहाँ पे कोई और नहीं जा सकता। जिसे अल्लाह राज़ी हो वही वहाँ पे जाता है, वही इबादत करता है और रो रो के अल्लाह से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दे। हमें ऐसा महसूस होता है कि हम गुनहगार हैं और बड़े बदकार हैं, ऐसा है, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है मैं रहमान हूँ, रहीम हूँ। आप मेरे से एक दफ़ा मांगो, मैं आप सबको माफ़ फरमाऊँगा। तो वो तो अल्लाह का घर है, जब भी हम मांगेंगे तो जो भी मांगेंगे वो हमें मिलेगा, और हमें जो है हमारे गुनाहों की भी माफ़ी मिल जाएगी। चले आप एक अल्लाह के घर तो हो आए, लेकिन आगे एक और जगह है जहाँ पे कोई नहीं जा सकता जब तक एक बंदे की और एक ज़ात की मर्ज़ी ना हो। एक तो अल्लाह ताला वहाँ पे आप सबको तब तक नहीं बुला सकती जब तक अल्लाह ना चाहे, और दूसरी बात हमारे जो नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो चाहेंगे तो आप चाहेंगे, वरना नहीं जा सकते। क्योंकि वो घर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जिसे मस्जिद नबी कहा जाता है। तो मेरा जाना वहाँ पे भी हुआ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दोनों चीज़ें दिखाई, अपना घर भी और अपने नबी का घर भी। मेरे साथ वहाँ पे एक वाक़या हुआ जो आप सबको सुनाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। तो वाक़या जो है वो काफ़ी दर्दनाक और अफसोसनाक है। हमारे साथ जितने भी आदमी थे, मेरी फैमिली और दूसरी फैमिली, वो सब एक साथ मिल के जाती थी, और नमाज और जो है तवाफ़ करना। तवाफ़ बहुत ज़रूरी है। जब हम उम्रे की नीयत करते हैं तो वो तो एक नीयत है, लेकिन जब हम अल्लाह के घर जाते हैं तो वहाँ पे तवाफ़ ज़रूरी है। जो लोग तवाफ़ नहीं करेंगे उनका उम्रा भी नहीं। नीयत तो हो गई, लेकिन जब तवाफ़ ही नहीं करना तो फिर उम्रा किस चीज़ का। तो एक दिन ऐसा आया कि हम लोग घर रहे, मैं और मेरे अब्बू और मेरी अम्मी, और बाकी जो हमारे साथ थे वो भी घर रहे। उस दिन जाना सिर्फ मेरे भाई का और मेरे मामू का हुआ, क्योंकि उन्होंने एक इरादा किया था कि हमने हज असवद को छूमना है। हज असवद को छूमने की हर कोई ख्वाहिश रखता है, लेकिन उस तक वही पहुंच सकता है जिसके अंदर हिम्मत, ताकत और थोड़ा सा सब्र है, वरना वहाँ पे नहीं पहुँच सकते आप। जितना वहाँ पे रश और हजूम होता है, आप नीचे कुचले जाते हैं। उस दिन मामू और मेरे भाई गए कि आज हज असवद को चूमेंगे, तो पूरी तैयारी की। एक लिबास होता है जिसे एहराम कहा जाता है, वो पहनना है। तो आपने अंदर जाना है,
عمرہ کرنا ہے، پھر طواف کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، پھر اندر آپ جا سکتے ہیں اسی کپڑوں میں، کیونکہ وہ کپڑے اللہ کے گھر کے وہ پہننا ضروری ہے، جس نے وہ نہیں پہنے وہ وہاں پہ نہیں جا سکتے۔ اگر ہم خود شلوار قمیض پہن کے جائیں گے تو ہمیں اندر نہیں جانے دیتے، وہ ان کے آرمی جو ہے، پولیس جو ہے، وہ ہمیں منع کرتی ہے کہ آپ احرام میں آئیں، تو اس لیے احرام ضروری ہے۔ اب جو آپ سب کو بتانے لگوں، یہ آپ سب نے غور و فکر سے سننا ہے، اور آپ سب نے ان چیزوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو جتنا پروٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ نے کرنا ہے۔ تو احرام باندھا، اس کے اوپر ایک بیگ لگایا جاتا ہے، اس کے اندر سبھی چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ احرام باندھ کے بیگ لگا لیا بھائی نے اور چلے گئے اپنی نیت سے کہ آج میں حجر اسود کو چھوں گا۔ جب اندر گئے ہیں تو حجر اسود جب آیا ہے تو پھر ان کا جانا ادھر ہو چکا تھا۔ اتنے رش میں اور اتنی گہما گہمی میں بھائی اندر چلے ہی گئے، اور جب اندر گئے تو وہاں پہ حجر اسود لگا تھا، اسے ہی چومنا تھا۔ تو جب اسے چوما تو تسلی سے چوما، خوشی سے چوما، اور وہ ان کی دل کی کیفیت میں نہیں بتا سکتا۔ اور حجر اسود کو چومنا ضروری ہے، وہ اس لیے کہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو خود بوسہ دیا اپنے لب مبارک سے، تو نبی کی سنت پر چلنا ہے تو ہمیں وہ چومنا ضروری ہے۔ حجر اسود ایک ایسا پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے، اور یہ فل سفید تھا۔ جب اسے لگایا، پھر اسے لوگوں کے ہاتھ لگے تو یہ اب کالا سیاہ ہو چکا ہے۔ اور اب یہ کیوں کالا ہے؟ یہ اسی وجہ سے گناہ ہیں وہ اسی کے اندر جو جا رہے ہیں، جذب ہو رہے ہیں، تو ہم اس کی وجہ سے بچ رہے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں۔ تو حجر اسود کو چوما تو چوم کر بھائی باہر آئے، تو جو بیگ لگایا تھا ساتھ وہ بیگ نہیں، جب دیکھا بیگ نہیں تو ٹینشن میں اور پریشانی میں بھاگے بھاگے گئے اور اس آدمی سے پوچھا، پولیس والے، اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک آفس ہے جہاں پر بیگ رکھے جاتے ہیں، جہاں پہ چیزیں جو گم ہوتی ہیں لوگوں کی وہاں پہ آتی ہیں۔ تو رات کا ٹائم تھا، بھائی گئے اور 2 یا 3 گھنٹے لگے، وہاں پہ ایک لائن لگتی تھی، اس لائن میں سے گزر کے آگے جانا تھا، پھر ہی پتہ لگنا تھا آپ کا وہاں پہ چیز پڑی ہے یا نہیں۔ تو لائن میں لگے، کیونکہ ایک ٹینشن اور جب پریشانی ہو تو پھر انسان ہر چیز سچویشن میں سے گزر جاتا ہے۔ تو اس لائن سے گزرے اور آگے گئے، دیکھ کے آئے اپنا بیگ نہیں ملا۔ اس کے بعد گھر آ گئے، مایوس ہو کے گھر آئے، پھر ہمیں بتایا ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا۔ ہمیں پہلے نہیں پتہ تھا، بعد میں پتہ لگا، تو ہمیں بھی دکھ ہوا، کیونکہ میرے اور میرے بھائی کا دکھ جو ہے وہ زیادہ تھا۔ وہ اس طرح کہ ہم دونوں کے فون تھے، ان کا فون تھا آئی فون، میرا فون تھا گوگل، اور اسی بیگ کے اندر فون تھے، اور میرا فون ان کا بھی فون۔ تو میں نے اپنے فون میں بہت ساری زیادہ ویڈیو اور فوٹو بنائی کہ میں آپ سب کے سامنے رکھوں گا، آپ سب کو دکھاؤں گا کہ پھر گیا اور یہ چیزیں دیکھی، یہاں پہ نہیں گیا، یہ نہیں دیکھ سکا۔ تو اسی فون کے اندر میرا سبھی ڈیٹا تھا جو آپ سب کے لیے میں نے بنایا۔ یہ فون ایسا فون وہ تھا جسے میں اپنے گھر سے لے کے گیا، اسے میں نے خریدا، پھر میں اسے لے کے گیا، میں نے نیت کی، میں نے سوچا کہ آپ سب کو دکھایا جائے کہ میں نے وہاں پہ کیا کیا دیکھنا ہے اور کیا کیا نہیں دیکھ سکتا میں، وہ آپ سب کو سامنے میں نے دکھانا تھا۔ لیکن وہ فون جو ہے نہیں رہا، تو اس وجہ سے وہ تو چلا گیا۔ تو وہ مجھے یاد آیا کہ میرا فون اب جو چلا گیا، اس میں جو ڈیٹا تھا وہ بھی گیا۔ تو انہیں لوگوں نے کہا تھا، آفس والوں نے، کہ آپ نے پھر صبح آنا ہے، صبح فجر کے ٹائم۔ تو جن کو ٹینشن ہوتی ہے تو وہ تو پھر چلے جاتے ہیں۔ تو بھائی صبح اٹھے اور چلے گئے، دیکھ کے آئے، پھر بیگ نہیں ملا۔ جب ہمارا فون گم ہوا، جب ہمیں پتہ لگا تو ہم نے اس پہ فون کیا اور کال میں لائی، دیکھا کہ کال جا رہی ہے کہ نہیں، تو کال جا رہی تھی، رنگنگ ہوتا رہا ہے لیکن کسی نے آگے سے اٹھایا نہیں۔ جب تھوڑی سی دیر گزری، 2 گھنٹے گزرے، تو وہی فون بند ہو گیا جب ہم نے کال ملائی۔ تو اب اس سے یہ پتہ لگ گیا تھا کہ اب فون نہیں ملنے والا، یہ فون تو چوری ہو گیا۔ تو جو چیز چوری ہو گئی وہ نہیں مل سکتی۔ اتنے رش میں اور اتنے ہجوم میں کیسے پتہ لگنا ہے کس نے چوری کیا کتنے نے؟ تو چیزوں سے بچ کے رہنا ہے۔ اگر آپ نے چیزوں کو بھی اپنے ساتھ نہ لے کے جائیے گا، ان کو ہوٹل میں رکھ جائیے، کیونکہ آپ کو ایک ہوٹل ملتا ہے، اس میں ایک کمرہ تو ہوتا ہے، تو کیا کمرہ اتنا بڑا نہیں کہ اس میں چیزیں نہیں آ سکتی؟ تو آپ سے ایک گزارش ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ موبائل اور یہ ایسیسری، یہ آپ اپنے ہوٹل کے کمرے میں رکھ جائیں، جس کی وجہ سے آپ بچ جائیں گے۔
ورنہ آپ کے ساتھ یہی ہوگا جو میرے ساتھ ہوا۔ ہم نے تو پھر صبر کرنا تھا، کیونکہ یہ ہماری ایک آزمائش تھی اور یہ امتحان تھا، اور امتحان میں پھر بولتے نہیں ہیں، پھر چپ کر کے دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو بھائی چپ رہے، میں بھی چپ رہا۔ ہمارا جانا مدینے میں ہوا، اور جب مدینے میں ہوا اس دن آخری دن تھا ہمارا مکے میں، اور ہم نے دیکھا پھر جا کے آفس میں بیگ شاید مل جائے، لیکن بیگ پھر نہیں ملا۔ تو مدینے میں ہوا، پھر گھر واپس آ گئے، اور وہ بات ابھی تک بھی یاد تھی۔ اور میرے بھائی جو انہوں نے اور میں نے صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، مجھے صبر کا ملا ہے کوئی پھل۔ لیکن ابھی بھائی جو ہیں صحیح ہے، لیکن اللہ ان کی بھی مدد کرے گا، اور میری بھی جیسے اللہ نے کی ہے۔ مدد کرنے والا اللہ ہے، آدمی نہیں مدد کر سکتا۔ یہ ایک بڑا زندگی کا اصول ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری یہ مدد کرے گا ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن مدد کرنے والا اللہ ہے۔ جب اللہ نہیں مدد کرے گا تو آپ نہیں کامیاب ہو سکتے۔ تو صبر اللہ کی طرف سے آتا ہے، جب ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ ہمارے میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم صبر کر سکیں۔ جب ہم جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو عمرے کے بعد ہمارے ساتھ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہمارے پر دم واجب ہو جاتا ہے، ہم نے جو بھی کیا ہمیں دم پڑ گیا، اور دم یہ کہ ہمیں بکرا دینا پڑے گا۔ فرض کریں اگر ہم نے یہ اپنے ہاتھ کو پکڑا اور بال اتر گیا تو ہمیں دم پڑ گیا، اور دم ایسی چیز ہے کہ ہمیں دینی ضروری پڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے عمرے کے بعد بال اتر جاتے ہیں، جو کہ میرے اترے، اور مجھے خوشی ہوئی کہ یہ بال اللہ کی راہ میں اترے اور اللہ کے گھر آئے ہوں تو اترے۔ تو یہ ایک الگ ہی خوشی تھی کہ اترے۔ پہلے بھی ہم بال کی کٹنگ کرواتے ہیں لیکن وہ مزہ نہیں آتا، وہ سکون نہیں آتا۔ یہ اللہ کے گھر گئے اور بال اترے، پتہ لگا کہ ہمارے بالوں کی اہمیت نہیں، ہمارے اعمال کی اہمیت ہے، اور ہمارے دل کی اہمیت ہے۔ اگر یہ صاف ہے، اگر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ہم سے راضی، اگر نہیں کرتے تو اللہ ہم سے ناراض۔ تو آپ سے بڑی ایک درخواست ہے کہ اللہ کو یاد کیا کریں، نماز پڑھا کریں، دعا کیا کریں۔ نماز دل کا سکون ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا کرنا ضروری ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں ایک چیز کی طرف جو آپ سب کو دکھانی تھی۔ یہ دیکھیں، اب میرے بال اتر چکے ہیں، میں نے کیپ پہنی تھی آپ سب سے چھپانے کے لیے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بال نہیں رہے۔ تو بات یہ ہے کہ بالوں کی اہمیت نہیں ہے، ہم جنہیں بڑا بن سنوار کے نکلتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی کہ بالوں کو سنوارو تو پھر بڑے خوبصورت لگتے ہیں، ایسا نہیں۔ وہاں پہ بال جو ہے نا یہی سب سے پہلے اترتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو ایک کپڑا، پہلے آپ کو ایک کپڑا پہنایا جائے، وہ کپڑا فل سفید ہوتا ہے، آپ کو دکھاتا ہے آپ کا اندر اور آپ کا باہر، کہ آپ نے جب دنیا سے رخصت ہونا ہے تو انہی دو کپڑوں میں آپ نے میرے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا معجزہ اور جلوہ دکھاتا ہے کہ میں اتنا طاقت والا ہوں، اور اتنا رحمان ہوں، اور کریم ہوں، اور اتنا جلال والا بھی ہوں کہ آپ جو سمجھتے ہیں میں بڑا طاقت والا ہوں تو آپ ایک خاک کے برابر بھی نہیں۔ جب ہم خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا تنکے کے برابر ہے۔ ہماری وہاں پہ اوقات کوئی دو کوڑی کی لگ رہی ہوتی ہے، ہم بڑے دولت مند سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، بڑا طاقتور سمجھتے ہیں، لیکن نہیں، وہاں پہ ہر کوئی ایک جیسا تھا، اور ہر کوئی جھک کے بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں پہ ایک اللہ کا جلال تھا، اور جلال ایسی چیز ہے جہاں پہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو بڑا خوف آتا ہے۔ تو اللہ کا وہاں پہ جلال تھا، اور اس کے بعد وہاں پہ ایک دل کا سکون بھی تھا۔ وہ دل کا سکون ایسا ہے کہ آپ کو کہیں نہیں آ سکتا۔ جو لوگ جائیں گے انہیں پتہ لگے گا کہ میں کیا بات کروں۔ فی الحال میری بات آپ کو ایک عارضی لگ رہی ہوگی، ایک الفاظ لگ رہے ہیں، نہیں، ان میں بہت گہرائی ہے، آپ سب تبھی سمجھ سکیں گے جب آپ اس جگہ میں جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں، آپ میرے بال اتر گئے ہیں، بالوں کی اہمیت کی بات ہو رہی تھی کہ بالوں کی اہمیت نہیں، جنہیں ہم سنوارتے ہیں، کنگھی کر کے صاف ستھرا نکلتے ہیں، تو بال وہاں پہ سب سے پہلے جاتے ہیں۔ اور یہ جو داڑھی ہے ہماری، نبی پاک نے کہا ہے داڑھی رکھو، اور یہ سنت ہے۔ داڑھی جب ہم رکھتے ہیں تو یہ نبی پاک کی سنت رکھتے ہیں۔ نبی پاک جو ہیں اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اور دوست جو ہیں وہ پھر بڑے قریب ہوتے ہیں۔ تو بال اترے، داڑھی نہیں اتری، اور بڑے لوگ ایسے تھے جن کی داڑھی نہیں اتری، وہ اس لیے کہ داڑھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی وجہ سے رکھی ہوئی ہے۔ نبی پاک سے بڑی چاہت کرتے ہیں اللہ پاک،
اور ہمارے اعمال جو ہیں ان کی وجہ سے ہمیں آخرت میں نبی پاک کی شفاعت نصیب ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بال بول کوئی نہیں، یہاں پہ یہی سب ایک جیسے تھے اور سب ایک دوسرے سے الگ بھی نظر آتے تھے، بال کسی کے بھی نہیں تھے۔ اب آپ میرے بال دیکھ رہے ہیں تو یہ بال آ گئے، پہلے بالکل کہیں تھی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملیں گے، بہترین بات سے ملیں گے۔ آج یہ افسوس بھری کہانی تھی اور ایک خوشی کا لمحہ بھی تھا جو آپ سب کو بتانا تھا۔ تو شکر اللہ کا، الحمدللہ اللہ نے اپنا گھر دکھایا اور اپنے نبی کا گھر دکھایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں، ان کا گھر اور اللہ کا گھر ایک ایسی چیز تھی کہ میں انہیں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا۔ دل کا سکون، دل کی راحت، سبھی کچھ یہاں پہ بھول جاتا ہے آپ کو کہ آپ کون ہیں، آپ کدھر سے آئے ہیں۔ بس آپ کو یہی ہوتا ہے کہ اب آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں نا، یہ بہت اعلیٰ درجے کی جگہ ہے اور یہ ایک بہت ہی اونچا مقام۔ اللہ حافظ۔